अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ समा रमज़ान आपके पसंदीदा चैनल दानिश टीवी पर। और जनाब हमारा प्रोग्राम है आधी दुनिया पूरी बात, और हमारे साथ आज मेहमान हैं जनाब एक खातून लिखारी हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, राइटर हैं, हमारी बहुत प्यारी रुकैया अकबर चौधरी। और जनाब दूसरी शख्सियत जो हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हर हल्के से उन्हें बराबर से प्यार और इज्जत दी जाती है। बहुत प्यारी शख्सियत हैं डॉक्टर आसिमुल्लाह बख्श। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का एहसान, बिल्कुल दुआएं। हमारा टॉपिक है कि जनाब एक स्टेबल खातून, एक मजबूत औरत क्या मर्द के लिए इनसिक्योरिटी होती है? क्या मर्द उससे इनसिक्योर होता है? क्या उसे लगता है कि वो उसी वजह से नाकाम है या उसी वजह से कामयाब है? अगर कोई खातून स्टेबल है इन टर्म ऑफ फाइनेंस, इन टर्म ऑफ पावर, इन टर्म ऑफ सोसाइटी, तो क्या वो मर्द के लिए एक थ्रेट होता है? क्या मर्द उससे इनसिक्योर होता है? जी देखिए, इसमें पहला बात ये होती है कि हम ये देखें कि जो स्टेबिलिटी है या जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है या जो सक्सेस इन लाइफ है, उसके बाद ये है कि जो इक्वेशन आपका एक मर्द और औरत का होता है, ख़ास तौर पे हम ये ख़ानदान के हवाले से बात कर रहे हैं कि एक जो यूनिट होता है मियाँ बीवी का, उसमें आमतौर पे इशू सामने आता है। तो उसमें ये है कि अगर तो वो एक दूसरे को उससे तक़वियत दे रहे हैं और एक दूसरे की स्पेस को ख़त्म नहीं कर रहे, या परसेप्शन में या रियलिटी में, तो फिर तो मामला ठीक होता है। दोनों की आपस में एक अंडरस्टैंडिंग जो है ना, वो बुनियादी चीज़ है मेरे ख्याल में। ये चीज़ें उसके बाद आती हैं, और उसमें भी फिर ये होता है कि हमें ये देखना चाहिए कि हमारे यहाँ जो एक ख़ानदान है उसमें क्या तसव्वुर है हेड ऑफ़ द फैमिली का, और फिर किस तरह डिसीजन मेकिंग होती है फैमिली में। और तीसरी चीज़ ये है कि जो एक मर्द है वो भी जब स्टेबल होता है, और बाज़ जो मर्दों की हम बात देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा इम्पोजिंग हो जाते हैं, तो क्या खातून भी स्टेबल हो के इम्पोजिंग ही होना चाहती है, या वो एक बेहतर मॉडल पेश कर सकती है कि बंदा सक्सेसफुल हो तब भी उसको आपे में रहना चाहिए? एक मर्द है, अगर वो पैसे कमा रहा है या वो बाय पोजीशन जो है, क्योंकि दुनिया में बाहर एग्जिस्ट करता है, इंटरेक्ट करता है, उसकी खास सोशल जो है लेवल अचीव करता है, तो ये उसकी जिम्मेदारियों का हिस्सा है कि वो खानदान के लिए अपने काम करे, उसको वो एक एहसान नहीं बना सकता। सेम इज ट्रू फॉर वुमन। तो इस वजह से ये बुनियादी चीज उस परसेप्शन की है कि हम अपनी कामयाबी को और उसके बाद उसको शेयर करने को अपनी फैमिली के साथ, इसको हम एक जो है अपनी फेवर समझते हैं उस फैमिली को, या हम समझते हैं कि शायद हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो इतना ज़्यादा हो गया है कि अब वो हमें एक डिसाइसिव और एक डिक्टेटोरियल जो है पावर्स दे रहा है। मामला वहां जाकर ख़राब होता है। अगर ये दोनों जो हैं एक दूसरे को, यानी ये मर्द के लिए भी ज़रूरी है, आप ये समझिए कि बाज़ दफ़ा एक बड़ी तादाद में सक्सेसफुल और स्टेबल मर्द भी जो है वो ताकत की बजाय कमज़ोरी या इंतशार का बायस बन जाता है। तो इसको मेरा ख्याल है कि ह्यूमन लेवल पे देखना चाहिए। अगर दोनों साथ साथ चल रहे हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एक दूसरे की जो ताकत है उसमें इजाफा कर रहे हैं, एक दूसरे की अनाज की हिफाजत कर रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इशू कभी भी ऐसा बनेगा जिसमें हमें ये बैठकर बात करनी पड़े कि अगर औरत जो है वो सक्सेसफुल है तो क्या और मर्द इनसिक्योर है, क्योंकि फिर इसका मतलब ये है कि आप एक की जो आमरीत है वो बचाने के लिए दूसरे को कह रहे हैं कि वो पीछे रह जाए। हम तो चाहते हैं कि दोनों ही आमिर ना हो, दोनों एक दूसरे को जो है वो सपोर्ट करें, और मेरा ख्याल है कि ये एक ज्यादा बेहतर नुक्ता नजर होगा। ठीक जनाब, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाए और अगर ऐसा ना हो, तो आप तो ये बात कर रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है, इन रियलिटी क्या है हमारे माशरे में? जहाँ माशरे का मतलब है, जब मैं माशरे की बात करती हूँ तो हमारे माशरे का मतलब ये होता है कि औरत और मर्द की इकाई से ही माशरा बनता है। अब अकेला मर्द तो माशरा नहीं बनाता, या खाली औरत तो नहीं बनाती है। सवाल ये कि रियलिटी क्या है, हमारे माशरे की रियलिटी क्या है? अगर इंडिविजुअल्स पे रखेंगे तो मैं अपने ऊपर रखूंगी, आप अपने ऊपर रखेंगे, लेकिन कलेक्टिवली एज कलेक्टिव माशरे की हकीकत क्या है? माशरे की हकीकत यही है कि औरत जब हमारे यहाँ की एक औरत निकलती है तो उसे सबसे पहले क्या वो यही तो टैग लगा दिया जाता है कि अब तो अकड़ेगी कमाती जो है। तो बात तो वही आ रही है कि इनसिक्योरिटी तो है ना।
देखिए इसमें रियलिटी और परसेप्शन दोनों शामिल हैं। वो इनसिक्योरिटी होती भी है और क्या हमें देखना चाहिए कि वाकई खवातीन अपने आप को ओवर असर्ट तो नहीं करती हैं, वो ये तो नहीं समझती कि अगर वो, जिस तरह मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, हमारी एक रिश्तेदार खातून है, उनकी एक रिश्तेदार खातून है, वो खातून अपने घर में बहुत खुश हैं, जो अव्वल खातून है, तो दूसरी, लेकिन उनके यहाँ वो साहिब औलाद नहीं है, तो वो अपने ससुराल के साथ भी बड़ा अच्छा उनका ताल्लुक है, तो वो जो उनकी ही रिश्तेदार खातून, वो कहती है कि और ऑप्शन क्या है इसके पास अच्छा रहने के अलावा, आप समझिए, मतलब वो उसको एक मजबूरी का सौदा समझते हैं। तो एक आपका इनग्रेन्ड इन बिल्ट आपका एटीट्यूड होता है, आपका अपना एक फैसला होता है कि मैंने अपने आप को कैसे वो चलाना है। जिस तरह मैं आपको बताऊं कि जो पेप्सी की चेयरपर्सन थी इंदिरा नूई, उनका एक इंटरव्यू मैं देख रहा था, इंडियन है, उन्होंने कहा कि जब मैं घर के अंदर दाखिल होती हूँ तो फिर मुझे घर की जिम्मेदारियां भी उसी तरह देखनी होती हैं। ये जो मैं बाहर चेयरमैन हूँ पेप्सी की, वर्ल्ड ओवर मेरा एक वो है, यानी आप देखिए कि वो तकरीबन 2-2.5 करोड़ रुपया पर महीना कमाती थी। उन्होंने कहा कि जब मैं घर में होती हूँ तो फिर मेरी सास भी होती है, मेरे खावन भी होता है, मेरी बेटी भी होती है, फिर मैंने उन सबको भी देखना होता है, और ये मेरा एक इंडिपेंडेंट, एक अपना जिसे कहते हैं रजाकाराना डिसीजन है। जब उस वक्त मैं ये नहीं देखती कि वो इंडोनेशिया पेप्सी में ये प्रॉब्लम आ गई है या अफ्रीका में ये हो रहा है, उस वक्त मुझे ये देखना है कि अंडे डबल रोटी वगैरह सारा ठीक है। अब इस तरह की जो सिचुएशन है, क्योंकि ये एक चीज ज़हन में रखिए कि औरत जब फाइनेंशियल सेक्टर में आती है तो वो उसका एक एडिशनल काम होता है, उसकी बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो दूसरी है। अगर वो अपने इन दोनों चीजों को ठीक रख सके तो वो ठीक है। और उस पे उस दिन उन्होंने मजाक में कहा कि मेरी जो प्रायोरिटीज हैं उनमें मेरी सास है, मेरी बेटियां हैं, मेरा घर है, पेप्सी, और फिर आखिर में मेरा खावत है। तो खावत भी हंस रहा था, क्योंकि वो इसलिए हंस रहा था बिकॉज एवरीथिंग वाज ओके। इसलिए मैं समझता हूँ ये जो आपने बात की ना कि एक कलेक्टिव जो माशरे का माहौल है, या हम बात करते हैं कि कैसा होना चाहिए, जब तक हम कैसा होना चाहिए को डिसाइड नहीं करेंगे, अपनी तमाम गुफ्तगू के बाद हम उस नतीजे पर नहीं पहुंच सकेंगे कि फिर हमें क्या करना है। और उसमें दरमियान में ये पार्ट आता है कि इस वक्त हो क्या रहा है, और हो इसलिए रहा है कि हमारे यहाँ इन जनरल भी एक एटीट्यूड प्रॉब्लम है। मर्द हजरात के 70% होगा, 60% होगा, तो ख्वातीन की भी 30-40% है। और उसमें फिर यही प्रॉब्लम होती है कि कई दफा वो, जैसे मैंने पहले खातून का जिक्र किया, वो खवातीन हमारे यहाँ इसलिए ज्यादा चुप रहती हैं बाज औकात क्योंकि वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होती, इंडिपेंडेंट नहीं होती। जैसे ही वो ऐसी सूरत हाल आ जाती है तो फिर वो मतलब सिचुएशन कई दफा जो है बदल जाती है। तो ये हमें बहैसियत इंडिविजुअल भी एक दूसरे को मैसेज देना होगा कि ये हमारा एक अलग से डिसीजन होता है, ये इससे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। अगर हम भले जो मर्जी बन जाएं, जैसे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो कहती थी, जब मैं घर में हूं तो मैं बच्चों की माँ हूं, मुझे उनकी चीजें देखनी है, वो किसको और पूछे। तो ये इस तरह मेरा ख्याल है कि इसको जरा ज्यादा बेहतर इलेबोरेट किया जा सकता है। लेकिन ये प्रॉब्लम हमारा एटीट्यूड का है, जो हमारी पूरी सोसाइटी में वो करता है। हम लोग कंप्लेंट करते हैं, लेकिन जब हम पे खुद एक हम इन पोजीशन ऑफ अथॉरिटी होते हैं तो वही सब कुछ करते हैं जिसकी हम पहले कंप्लेंट कर रहे थे। ये हमारा एक बहुत बड़ा जो है ना एटीट्यूड का इशू है, और इसको हमें देखना चाहिए। ये मर्द हजरात के लिए भी है और खवातीन का भी यही है कि जब वो मर्दों से जिस चीज की कंप्लेंट करती हैं, बसा का जब वो खुद इन पोजीशन ऑफ अथॉरिटी होती हैं तो वो खुद वही सब कुछ करना चाहती हैं। जी जनाब, यही सवाल मैं आपसे रुकैया बाजी आपसे पूछूंगी। पहले वाला मर्द खातून, जी खातून, दूसरा वाला तो वो एडिशनल था। सवाल पहला था कि मजबूत खातून मर्द हजरात के लिए थ्रेट क्यों होती है? सवाल ये फिर वही बात जैसे सर आसिम साहब ने कही, पहले तो खैर ये तय करें कि क्या थ्रेट होती है। ये चीज तो हाँ, पहले तो ये चीज तय करें क्या वाकई वो थ्रेट होती है। तो मेरा ख्याल है कि थ्रेट शायद होती नहीं है, मुआशरे का एक सेटअप ऐसा है, हम लोगों ने सोच लिया है कि थ्रेट होती है, कि बस जैसे आपने कहा ना, हाँ माइंडसेट, जैसे आपने कहा ना कि अगर वो घर से बाहर निकलती है या उसने मुलाजमत शुरू की है तो उसके बारे में एक सोच लिया गया, यानी उसके एटीट्यूड से पहले ही, उसके रवैये से पहले ही ये बात अज्यूम कर ली गई कि अब तो ये अकड़ेगी, अब ये नखरे दिखाएगी। पहले तो ये तय कर ले कि ऐसा होता है कि नहीं होता। थ्रेट मेरा ख्याल है जाती तौर पे मैं समझती हूँ कि आपकी तरबियत पे डिपेंड करता है। अगर एक औरत ये सोच कर निकली है कि वो मर्द से आजादी हासिल करने के लिए खुद मुख्तारी चाह रही है, मुआशी खुद मुख्तारी चाह रही है, ताकि इसकी दस्त नगर ना रहे और उसकी किसी बात की जवाबदेह ना रहे या उसके अंडर ना रहे, अंडर तो नहीं मतलब जो एक
ताल्लुक होता है मियाँ बीवी का एक दूसरे के साथ, अगर तो औरत ये सोच के बाहर निकल रही है फिर तो आप इसे तवक्को करें वो यकीनन थ्रेट बनेगी। वो अगर यही सोच के साथ ही बाहर निकल रही है तो वो थ्रेट ही करेगी कि हाँ जी मैं तो कमाने वाली हूँ, तो हु द हेल आर यू कि तुम मुझे रोको या मैं तुम्हारी कोई बात मानूं। लेकिन सही। अगर वो ये सोच के घर से बाहर निकली है, उसने कदम बढ़ाया है, जो कि मेरा ज़ाती ख़्याल है कि जो ज़्यादातर ख़वातीन होती हैं, अपने शौहर की ज़िम्मेदारियाँ मावन, बाँटने के लिए, क्योंकि देखें फाइनेंशियल सपोर्ट। अच्छा, हाँ, अच्छा लाइफ़स्टाइल आप खुद भी जानती हैं, कौन से वालिदैन हैं जो ये ना चाहते हों कि उनकी औलाद के लिए तालीम की भी अच्छी मौक़े उनको मुयस्सर आएँ, घर-बार, खाना-पीना हर जो चीज़ है वो अपनी औलाद के लिए बेहतर एक ज़िंदगी अगर चाहते हैं। और आजकल के जैसे आपको अंदाज़ा है कि हालात इतने महँगाई इतनी ज़्यादा है कि एक शख़्स के कमाने से घर पूरा पड़ता भी नहीं है। तो फिर अगर ख़ातून अपने शौहर से ये मुतालबा करती है कि मुझे ये भी चीज़ ला दो, मुझे वो भी चीज़ ला दो या मेरे बच्चों की ये ज़रूरतें भी पूरी करो, जो है तो जेन्युइन लेकिन वो शौहर अपनी कमाई में नहीं कर पाता। तो वो उसके लिए बाहर निकलती है कि चले मैं आपका साथ देती हूँ। अगर वो साथ देने के लिए चलती है ना, तो फिर मुझे नहीं लगता कि वो थ्रेट बनेगी। क्योंकि वो पहले ये सोच लेके चली है कि मुझे घर को बेहतर अपनी लाइफ़स्टाइल के लिए मैं अपने शौहर की ज़िम्मेदारियाँ जो है ना बेहतरीन नुकता, बाँटने के लिए बेहतरीन बाहर निकल पॉइंट, रही हूँ। तो मेरा ये ख़्याल है बेहतरीन कि वो पॉइंट थ्रेट कि सिर्फ़ उस सूरत में है। यही चीज़ जो है डिसाइड करती है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। ठीक, तो जनाब दूसरा सवाल जो मेरा है आपसे डॉक्टर आसिम साहब आपसे कि क्या औरत अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग है या उसे कोई पावर मिली हुई है या वो एजुकेशन में ज़्यादा है तो क्या उसके रवैये पे असर होता है? देखिए इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस की बात है, अपनी चॉइस और तरबियत की बात है, जैसे मैडम ने भी कहा। देखिए उसमें होता ये है, अगर एक तरफ से एक्सपेक्टेशन ये हो, हमारा एक जो समाजी रवैया ना उसमें उसका डिसाइडिंग फैक्टर होता है। अगर ये हो कि मसलन हम ख़वातीन को अपने मशवरों में शामिल रखें, उनके साथ उनकी हाँ या ना की कोई वैल्यू हम रखें अपने घर में, बहैसियत बाप भी, बहैसियत भाई भी, बहैसियत खामद भी और बहैसियत बेटा भी, तो वो जो एक लेवल है उसमें ये कि आपके कैथारसिस भी होता रहता है, आपका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आता रहता है। लेकिन अगर किसी तरह ये तासुर बने कि खातून को सिर्फ इस वजह से दबाया जा रहा है कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है बल्कि आप पे डिपेंडेंट है, इसलिए आपको ये एक इख्तियार मिल गया है कि आप उसको हर जो बात है उसको डिक्टेट कराएं, तो फिर उसका भी एक लामहला ये नतीजा निकलता है कि जब खवातीन इंडिपेंडेंट होती हैं, इंडिपेंडेंस क्या कहती है आपको जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, वो कहती है कि मुझे क्या फर्क पड़ता है, अगर ये नहीं रोटी देगा तो मैं तो कमाती हूँ रोटी। अब ठीक है ना, अगर कोई छत का मसला होगा तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कमा रही हूँ, मेरे पास इतना है कि मैं कर सकती हूँ। इवन मैं अगर अपने बाप के या भाई के घर भी चली जाऊँ तो मैं उस पर बोझ नहीं हूँ। यानी वो जो एक कैफियत होती है बोझ ना होने की, वो भी एक एतमाद देती है जो कई दफा रद्द अमल में डिसप्रोपोर्शनेट हो जाता है, जिसे हम एरोगेंस समझने लगते हैं। असल में हमें ये देखना है कि जिस तरह अल्लाह ताला ने भी कहा कि जो मर्द और औरत है उनको बहैसियत फर्द ही ट्रीट किया जा रहा है, दोनों इंडिविजुअल है। उन्होंने कहा कि दोनों जो हैं वो इस लिहाज से बराबर हैं, दोनों को समझ अल्लाह ताला ने, अगर आप ये बात करेंगे समझ की और इन चीज़ों की, तो फिर तो अल्लाह ताला पर ये इल्ज़ाम धरने वाली बात है ना कि एक को सुपीरियर बना दिया, एक इन्फीरियर बना दिया। उसने जो मदारिज तय किए हैं वो हाउस इन ऑर्डर रखने के लिए किए हैं। उसका मकसद किसी को एब्सोल्यूट सुपीरियरिटी देना नहीं है या किसी को एक दामे गुलामी में जकड़ देना नहीं है। वही अब देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही तरीका था। तरीका ये है कि एक दूसरे के मशवरे से, जो क्यों आपको साथी बनाता है, वो इसी वजह से कि आप मिलजुल कर जिंदगी का जो ये एक टफ टाइम है इसको गुजारें। तो उसको उसी सपोर्ट में हमें भी, हमारे यहाँ ये कमी रह गई, हम दीन की बात करते हैं लेकिन हमारा दीन का मतलब सिर्फ इबादत है, ना उसका मामला कोई अखलाकियात से है ना मामलात से। तो ये जो चीज है ना कि ये फाइनेंशियली स्ट्रांग वुमेन, जहाँ हज़रत खदीजा से फाइनेंशियली स्ट्रांग क्या हो सकता है। आप देखिए ना कि अगर मैं आपको कहूँ कि एक औरत है, वो उम्र में भी बड़ी हैं, वो फाइनेंशियली भी ज्यादा स्टेबल हैं, वो विडो भी हैं और प्रपोज भी वही कर रही हैं, तो आप कहेंगे कि शायद ये 22वीं सदी की बात कर रहे हैं, 21वीं की भी नहीं, तो ये बात हम 1400 साल पहले की कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला के यहाँ कोई ऐसा वो नहीं है। हमें कॉन्फिडेंस ये होना चाहिए अपने अंदर कि हम शुरू से अपने बच्चों में, बच्चियों में, बहनों में, अपनी बेटियों में ये जो चीज़ है ना कि मशवरे से चलें, एक दूसरे की बात की अहमियत दें।
یہ اب یہ میں نے بعض جگہ بھی دیکھا کہ بیٹیوں کی بات کو بہت اہمیت ہے, بیوی کی بات کو بالکل نہیں. وہ بھی تو بیٹی ہے نا کسی کی, اور وہ پڑھی لکھی ہے, آپ کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے, تمام اونچ نیچ آپ کے ساتھ دیکھ رہی ہے. آج اب ترم خاں بنے ہوئے, تو جب ترم خاں نہیں تھے تبھی وہ آپ کے ساتھ. اسی طرح خواتین کا بھی یہ بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ بعض دفعہ ریئیکشن میں یہ جو ہے نا وہ اوور ڈو ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے اگر ہم یہ بھی ایک چیز رکھیں تو یہ یعنی جیسے کہتے ہیں نا, یہ مجرد ایشو نہیں ہے کہ خاتون اگر فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوگی تو لازماً 100 ٹائم اباؤٹ 100 اس نے برے وہ اسرٹیو ہی ہونا ہے یا ایروگینٹ ہی ہونا ہے, ایسا نہیں. خاتون پہ یہ بھی ایک الزام ہے. ہوتا یہ ہے کہ جو گھر کی ایکویشن جو چل رہی ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی طور ریفلیکٹ کرتی ہے. آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ خاتون آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہے تو آپ اس کی عزت نفس کو مجروح کرتے رہیں, آپ اس کو جو ہے اس کی بات کی کوئی وقت نہ لیں, اور اس کو جو ہے بس ایک وہ سمجھیں کہ یہ صرف آپ کے پیسے خرچ کر رہی ہے, آپ کا گھر نہیں بنا رہی, آپ کے بچوں کی تربیت جو کر رہی ہے اس کو آپ زیرو ویلیو دیں. پھر یہ ایشو آتا ہے کہ جب خاتون پھر انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے یا وہ جب معاشرے میں یہ چلن دیکھتی ہے تو پھر وہ اپنا ایک سرٹن ایٹیٹیوڈ بناتی ہے. یہ کافی اس کی جو پرتیں ہیں ان تمام پرتوں کو دیکھنا ضروری ہے. ٹھیک جناب, تو یعنی ہم یہ سمجھ جائیں کہ یہ ایک رد عمل کے طور پہ بھی ہوتا ہے کہ یہ رکیے باجی آپ اس بات کو آگے بڑھائیں گے کہ یہ رد عمل کے طور پہ ہوتا ہے. اگر خواتین کے رویوں میں اس چیز کا فرق نظر آنے لگے اور وہ کمانے لگے, ان کے پاس کسی قسم کی بھی طاقت ہو, تعلیمی میدان میں بہت زیادہ آگے ہوں, اور چاہے وہ فائنینشیلی ہوں, پیسہ ان کے پاس بہت ہو, یا وہ کوئی پاور ان کو معاشرے میں ہمارے حاصل ہو, تو یہ اگر ان کے رویوں میں فرق ہے تو کیا یہ رد عمل کے طور پہ ہے یا آپ آگے بڑھائیں بات کو؟ ہاں صبا, میرا خیال ہے عاصم صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ رد عمل کے طور پہ ہی ہوتا ہے زیادہ. ویسے اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہی جیسے انہوں نے کہا کہ کوئی پیٹرول نہیں ہے کہ بالکل ہر ہی بات رد عمل کے طور پہ ہو, لیکن ایک وہی بات کہ آپ کی تربیت پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ پہلے سے ہی آپ کا مزاج ایسا ہے تو پھر آپ رد عمل ویسے ہی دیں گی, رد عمل نہیں بلکہ آپ کا عمل ہی مختلف ہوگا. جیسے اعظم صاحب نے پہلے ایک بات کی مجھے بڑی اچھی لگی اور میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہتی تھی کہ جیسے انہوں نے بے نظیر کی بات کی کہ بے نظیر کہتی ہے کہ جب وہ گھر آتی تھی تو ایک ماں ہوتی تھی. تو اگر ہم غور کریں تو شوہر بھی یہی ہوتا ہے, وہ باہر باس ہوتا ہے, لیکن جب گھر آتا ہے تو وہ بھی اپنے آپ کو وہ ساری ذمہ داریاں پوری کرتا ہے. مطلب باہر کے جو کام شوہر نے کرنے ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح کرتا ہے. تو عورت بھی جب گھر آتی ہے وہ بھی اسی طرح سے ماں ہوتی ہے, اسی طرح سے بیوی بھی ہوتی ہے, بہو بھی ہوتی ہے, اس کو بھی یہ ذمہ داریاں اسی طرح ہی ادا کرنی چاہیے. وہ یہاں پہ آ کر یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں اب بیوی کا رول نہیں پلے کروں گی, یا میں ماں کا رول نہیں پلے کروں گی, یا میں اپنی بہو کا حیثیت سے رول نہیں پلے کروں گی. لیکن معاملہ بگڑتا تب ہے جب اس کو یہ کہا جائے کہ یعنی میں اگر اپنی ذاتی حیثیت میں یا اپنی ارد گرد ماحول کو دیکھوں تو مجھے لگتا ہے معاملہ تب بگڑتا ہے جب مرد کے کمانے کو تو ویٹیج دی جاتی ہے, یہ کما کر لاتا ہے اسی لیے آپ کے گھر کا سربراہ بھی ہے. لیکن عورت اتنا ہی کما کر لائے, اسی طرح محنت کر کے لائے, لیکن اس کی کمائی کو ویلیو نہ دی جائے. اسے کہا کہ اس کی عورت کی کمائی کا کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. مطلب کیا میرا گھر اس کے کمانے سے چلتا ہے, کیا میں اس کے کمانے پہ بیٹھا ہوں, یا ساس کہے یا باقی خاندان کے لوگ کہیں. تو اس وقت ایک رد عمل عورت کی طرف سے یقیناً آتا ہے کہ بھائی ایک کما کر لا رہا ہے, مطلب ایک دوہرا معیار جو نظر آ رہا ہے کہ ایک اگر کما کر لا رہے ہیں اور آپ اس کو ویلیو دے رہے ہیں اسی بنیاد پہ, لیکن دوسرا کما کر لا رہے ہیں تو آپ اس کو اس بنیاد پہ بالکل ویلیو دینے کو تیار نہیں ہے. اس کی کمائی کو یا اس کی صلاحیتوں کو جس کی بنیاد پر وہ یہ کام کر رہا ہے اس کو اگر ویلیو نہیں دیں گے تو پھر رد عمل یقیناً آئے گا, پھر تو لازمی آئے گا. مطلب وہ میرا خیال ہے وہ شاید ہی کوئی 1% خواتین ہوتی ہوں گی جن میں اتنا صبر برداشت ہو کہ وہ رد عمل نہ دیں, تب تو رد عمل ضرور ہی آئے گا. لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ یہ سارا کچھ رد عمل کے طور پر ہی ہو. کچھ خواتین کا یہ مزاج بھی ہوتا ہے, اور اسی طرح کچھ مردوں کا, جیسے یہ بات کی نا کہ میں اب یہاں آپ کو ایسا نہیں ہے روکوں کہ گی, ہر ایک مرد. منٹ, سوری ٹو کٹ آف یو. آپ نے کہا کہ جی جس طرح عورت گھر آ جاتی ہے تو وہ ماں ہوتی ہے, اس طرح عورت مرد بھی جب وہ باہر ہوتا ہے باس ہوتا ہے, اور گھر میں آ کر جو ہے وہ تو سوال یہ کہ گھر میں وہ باس ہی نہیں ہوتا. دیکھیے جہاں پہ وہ باسی ہوتا ہے پھر رد عمل وہیں پہ آتا ہے. اب یہ اگر ہم پہلے تو اب دیکھیں نا, آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ باسی ہونے سے رد عمل آتا ہے یا کیا وہ باسی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. یہ تو پھر ویری کرتا ہے نا پرسن ٹو پرسن, میں یہ میرے خیال سوال سے لے کر پرسن ٹو جا رہی پرسن ہوں ویری کرتا ڈاکٹر عاصم اللہ بخش کے پاس. جناب, کیا مرد باہر باس ہوتا ہے تو گھر میں باس نہیں ہوتا, باس ہی نہیں ہوتا اس کا ایٹیٹیوڈ؟
ہوتا ہے جی، باس ہونے میں ایک اور ہیڈ ماسٹر ہونے میں ایک فرق ہے. دیکھیے گھر کی جو ہیرارکی ہے نا، اس میں کسی بھی انسٹیٹیوشن میں آپ چلے جائیں، دین فطرت کیوں ہے دین؟ کیونکہ آخر میں ایک ہی ہیڈ ہوتا ہے جہاں پہ جا کے وہ کہتے ہیں نا بک سٹاپس، جہاں پہ ڈیسیژن میکنگ فائنل ہونی ہے. وہ آپس میں گھومتے پھرتے نہیں رہتے. اب جتنا مرضی آپ کارپوریشنز میں بورڈ آف گورنرز بنا لیں، بورڈ آف ڈائریکٹرز بنا لیں، آخر میں ایک چیئرمین نے فیصلہ کرنا. مرد کو ایک وہ حیثیت ہے اللہ تعالیٰ نے دی. ایک اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں کہا ہے کہ ایک تو کماتا ہے اور دوسرا ویسے بھی دی ہے، کیونکہ جس طرح آپ سوسائٹی میں جا کے خجل خوار ہو سکتا ہے، لوگوں سے وہ جو انٹریکٹ کر سکتا ہے، خاتون نہیں کر. خاتون کو اللہ تعالیٰ نے پریولیج پوزیشن دی ہے، مرد کو بیسیکلی اس کا چوکیدار بنایا ہے. لیکن وہ مرد کرتا وہی ہے جو ہمارے پرائم منسٹرز کے جو محافظ ہیں ان کے ساتھ کرتے ہیں. وہ جب بندوق اس کی حفاظت کی بجائے اس کی طرف کر لیں تو پرائم منسٹر کیا کرے بیچارہ؟ یہی عورت کیا، عورت کو پروٹیکٹڈ بنایا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اس کی اپنی ذمہ داریوں کا سفیر ہے. اس لیے مرد باسی اس لحاظ سے ضرور ہوتا ہے کہ بھی فائنل جو بات ہے وہ ایک کسی اپنی اولاد کے لیے، گھر کے فیصلوں کے لیے، کسی اور ایسی میجر کے لیے وہ وہاں جا کے رکتی ہے. لیکن وہ یہ نہیں کہ وہ اکیلا کرے، جیسے میں نے پہلے کہا، یہ بھی مشورے سے ہونی چاہیے، لیکن آخری بات کسی پہ ہونی چاہیے کہ جہاں پہ ٹائی پڑ جائے وہاں پہ ایک وہ ہوتا ہے. مردوں کو جس چیز کی تربیت ملنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جب فائنینشیل سیکیورٹی اچھے سے اچھی خاتون، اچھے سے اچھے مرد، اچھے سے اچھی اولاد میں ایک خاص قسم کی سرشاری اور کانفیڈنس لاتی ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ہم چھوٹے تھے، آپ بھی کبھی چھوٹے ہوں گے. اب یہ کہ والدین 100 چیزیں 90 چیزیں مانتے ہیں، 10 چیزیں نہیں بھی مانتے. آپ کہتے ہیں جی فلاں چیز لے دیں ٹمکا. اب جس دن عیدی ملی ہو نا، والدین کہ ہم نے نہیں لے کے دینا، کہتے چھوڑیں جی اب میرے پیسوں میں سے لے دیں. یا آگے ہمارے بچے بھی یہی کہتے ہیں کہ جی آپ چھوڑیں، آپ نہ لے کے دیں، میرے پیسوں میں سے لے دیں. یہ جو میرے پیسوں کا اعتماد ہے نا، یہ بھی ایک بڑی چیز ہے، اور اس کو سمجھنا چاہیے. یعنی اس کو مارجن دینا چاہیے. جو شخص بھی کماتا ہے اس میں خاص قسم کا اعتماد ہوتا ہے، اور اس اعتماد کو سپیس دینی چاہیے، کیونکہ وہ اس سے یہ طے ہوا کہ معاشرے کے جو مروجہ اصول ہیں انہوں نے اس کی ایک ویلیو بنائی ہے، وہ اس کو کسی قابل سمجھتے ہیں. یہ اس قابلیت کا جو کانفیڈنس ہے نا، وہ اس میں جھلکتا ہے. آپ نے تو اسے فرض کر بالکل نکو بنا کے رکھا ہوا تھا، وہ معاشرے میں اگر نکلتا ہے، اپنے آپ کو منواتا ہے، کمپیٹ کرتا ہے اور کچھ لے کے وہ اس کی ویلیو بناتی ہے اور اپنے لیے ایک سوشلی رسپانسبل پوزیشن لیتی ہے، تو پھر آپ کو اس میں مارجن دینا چاہیے. پھر آپ سمجھیں کہ آپ اول تو آپ پہلے بھی کسی صورت اگر وہ نہیں بھی کماتی تو وہ اس قسم کے ہیڈ ماسٹر نہ بنے، اور اگر وہ کما رہی ہیں تو پھر تو بالکل ہی نہ بنے. اور کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ جان چکی ہے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ میں کر لوں گی، یا آپ نہیں کرتے تو میں اپنا گھر لے لوں گی، یا اپنا وہ علیحدہ ہو جاؤں گی، مجھے آپ کی کوئی پرواہ نہیں. وہ یہی ہوتی ہے کہ شی نوز نہ ہو کہ وہ اس طرح انویلیوبل نہیں جس طرح آپ نے مجرمانہ طور پہ بنا کے رکھنے کی کوشش کی. آپ ان کو ویلیو دیں، چاہے وہ ارن کرتی ہیں نہیں کرتی، ان کی اتنی ویلیو بہت ہے کہ وہ آپ کا گھر چلا رہی ہیں. لیکن اگر وہ کما رہی ہیں تو پھر یہ بھی مارجن دیں کہ جس طرح آپ میں ایک وہ آتی ہے کانفیڈنس کہ جی میں یہ بھی کر سکتا ہوں، یا مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. سیم گوز فار ہر آلسو. جب اس اعتماد کو بھی آپ سپیس دینے لگیں گے تو پھر میرا خیال ہے سچویشن مزید بہتر ہو جائے گی. تو جناب کنکلوژن کچھ اس طرح سے ہے کہ اسپیس دینا امپورٹنٹ ہے، ایکول اسپیس. جس طرح آپ کو مرد ہونے کے ناطے اسپیس چاہیے، اسی طرح عورت کو بھی انسان ہونے کے ناطے بالکل اتنی اسپیس چاہیے. لیکن بہرحال جب تک بیلنس نہیں چلیں گے تو ایکویشن جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گی. بیلنس چلنا بہت ضروری ہے دونوں اکائیوں کو. بڑا امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ کوشچن ہے کہ ہمارے ہاں ہماری سوسائٹی میں ایک تصور یہ ہے، مجھے نہیں پتا سروے کی میں بات نہیں کری کیونکہ میں نے پرسنلی کوئی سروے نہیں پڑھا. تصور جناب یہ ہے کہ ایجوکیٹڈ خواتین کا جو ریشو ہے ڈیورس میں وہ زیادہ ہے. اب مجھے نہیں پتا اس کے پیچھے کیا ایلیمنٹس ہیں. اس کے پیچھے کمائی ہی ایلیمنٹ ہے کہ میں کماتی ہوں، یہ والا کانفیڈنس ہے، یا یہ سچ ہے یا یہ جھوٹ ہے؟ صبا پہلے تو میں تھوڑا سا اس بات کا جو ہے نا اس کو آگے بڑھانا چاہوں گی جو سر عاصم صاحب نے کہی کہ بالکل ایک فطری بات ہے. جب ایک مرد اس بات پہ سپیریئر ہے کہ میں کما کر لاتا ہوں اور میں تم پر خرچ کرتا ہوں، اور جیسے انہوں نے پہلے بھی ایک بات کی تھی کہ ایک عورت جس کے بارے میں کہا گیا کہ اور کوئی اس کے پاس آپشن ہی نہیں ہے. تو جب ایک عورت کو یہ احساس دلا دی جاتا ہے کہ تمہارے پاس آپشن نہیں ہے، یہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ عزت نفس سب سے بڑی چیز ہوتی ہے.
آپ سونے کا نوالا بھی کھلا دینا، لیکن اگر آپ اس کی عزت نفس کو وہ کریں گے، ٹارگٹ کریں گے، تو پھر آپ بھول جائیں کہ وہ آگے سے آپ کو ریسپونڈ نہیں کرے گی. جب آپ اس کو بار بار یہ کہیں گے کہ تمہیں اس گھر میں کمانے والا ہوں، گھر میرا ہے، کھلاتا میں ہوں، تو تمہاری اوقات کیا ہے. پھر آپ یہ بھی سوچیں کہ پھر وہ آپ کے گھر میں آپ نے ایک اپنا رائیول بنا دیا گھر میں. پھر آپ کے بچوں کی تربیت کے وقت بھی وہ کوئی نہ کوئی نہیں، اگر وہ آپ کو نہیں ہٹ کر سکتی تو پھر وہ کہیں اور کرے گی. پھر وہ آپ کے بچوں کو بھی ٹارگٹ کر سکتی ہے، وہ آپ کے رزق کو بھی غلط استعمال کر سکتی ہے، پھر وہ بہت کچھ کر سکتی ہے. تو ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ مرد بھی تو ہمیشہ یہی نخرہ دکھاتا ہے نا، یہی اکڑ ہوتی ہے کہ کماتا ہے، تمہیں کھلاتا ہے، بات آ گئی نا تمہارے باسی ایٹیٹیوڈ کی. ٹھیک ہے نا. مطلب وہ یہ یعنی وہ اس کی اکڑ. پھر جب ظاہر عورت کمانے جائے گی تو وہی جیسے اعظم صاحب نے کہا نا کہ آپ کا بچہ بھی آپ کو کہے گا کہ تم نہیں لے کے دیتے ہو تو میری اپنی عیدی میں سے مجھے لے کے دے دیں آپ. تو پھر عورت بھی یہی کچھ کرتی ہے کہ اچھا اگر تم میری کوئی ذمہ داری پوری نہیں کرتے ہو یا مجھ پہ اکڑتے کیوں ہو، پھر نخرہ کس بات پہ دکھاتے ہو کہ میں بھی تو تمہارے ساتھ تمہاری ذمہ داریاں نبھانے کے لیے پوری کرنے کے لیے باہر نکلی ہوں، اس کے باوجود تم مجھے لیٹ ڈاؤن کرو، تم مجھے پھر بھی اپنے سے کمتر ہی سمجھو. تو پھر پھر تو وہی بات ہے کہ پھر تم سائڈ پہ، پھر میں سائڈ پہ. پھر یہ جو آپ نے بات کی نا، یہ جو ایک سوال ہے کہ طلاقیں زیادہ پڑھی لکھی خواتین کی وجہ سے ہوتی ہیں، اس کے پیچھے ایک تو یہ میں بالکل نہیں مانتی کہ زیادہ طلاق پڑھی لکھی خاتون یا جاب والی کے لیے ہوتی ہے. کیونکہ میرا ذاتی طور پہ خیال یہ ہے کہ جو گھر میں بیٹھی عورت ہے نا، اس کو اپنا فیملی کا پریشر ضرور ہے، اپنی برادری کا پریشر ہے، لیکن جو عورت ملازمت کرتی ہے نا، وہ سماج کے زیادہ پریشر میں ہوتی ہے. اسے اپنے اس ورک پلیس پہ بھی اپنی عزت مینٹین رکھنی ہوتی ہے کہ مجھے طلاق یافتہ کا لیبل نہ لگ جائے، کیونکہ یہاں کے پھر جتنے بھی میرے ممبرز ہیں، کولیگز ہیں، وہ سارے پھر مجھے ہی برا کہیں گے یا میرے اوپر باقی ہزار اس کے مطلب مسائل نکل آتے ہیں. تو میرا تو یہ خیال ہے کہ اس کے اوپر پریشر زیادہ ہوتا ہے اور وہ زیادہ کوشش کرتی ہے اپنے گھر کو بچانے کے لیے. میرا آپ اور دوسرا ایک اور چونکہ اس پہ ٹیگ لگا ہوتا ہے، ایک سیکنڈ سبا ایک منٹ. اور چونکہ اس پہ یہ ٹیگ بھی لگا ہوتا ہے کہ وہ ایجوکیٹڈ ہے، وہ جاب کرتی ہے، اس سے اس کے اوپر یہ کہا جائے گا کہ جاب کی وجہ سے وہ ایسا کر رہی ہے. تو میرا خیال ہے وہ زیادہ اس بات پہ کوشش زیادہ کرتی ہے اپنے گھر کو بچانے کی. لیکن جب وہ ایک حد ہو جاتی ہے نا، تو چونکہ جو گھریلو خاتون ہے اس کے پاس آپشن کوئی نہیں، اس کے پاس آپشن کوئی نہیں، وہ پھر وہی بات ہے جوتے بھی کھائے گی تو چپ کر کے بیٹھی رہے گی. لیکن جاب والی کے پاس آپشن ہے، اس کو نظر آ رہا ہے کہ اگر مجھے صرف یعنی پیسے دے کے بھی جوتے کھانے ہیں تو پھر میں اپنے الگ کیوں نہ ہو جاؤں. اگر میں نے اپنی کمائی خود کرنی ہے اور میں نے اپنا روزی رزق کا بندوبست بھی خود کرنا ہے، اس کے باوجود مجھے جوتے کھانے ہیں، تو پھر وہ میرا خیال ہے کہ سائڈ پہ ہو جائے گی اور طلاق یعنی لے بھی لے گی. لیکن یہ کہنا کہ یہ طلاق معاشی خود مختاری طلاق کی وجہ بن رہی ہے، میں اس کو وجہ نہیں یہ سمجھتی. نہیں ہوئی، پھر وجہ یہاں یہ ہوتی ہے کہ آپ ظلم سہنے سے انکار کرتے ہیں. پھر میں اس کو یہ وجہ سمجھتی ظلم سہنے سے، ہاں مطلب میں یہ نہیں سمجھتی کہ معیشت یا اس کی ملازمت اس کو طلاق پہ. پچھلے دنوں بھی ایک بحث چلی تھی، کچھ لوگوں نے یہ بات کی تھی کہ سوشل عورت میڈیا پہ چونکہ جگہ معاشی طور جگہ پہ نظر آتا ہے. بالکل ٹھیک. چونکہ معاشی طور پہ خود مختار ہو جاتی ہے تو اس لیے وہ طلاق لیتی ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. معاشی طور پہ خود مختاری اس کو طلاق دلوانے پہ کی طرف راغب نہیں کرتی. وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ اپنی ظلم سہنے کی پھر وہ بات ایک حد ہوتی ہے، اس کے بعد پھر وہ سائڈ پہ ہو جاتی ہے. تو چونکہ جو ملازمت نہیں کرتی اس کے بعد شاید کوئی آپشن ہی نہیں بچتا. تو یہ آپشن کی وجہ سے میرا خیال ہے اس سینس میں اسے سہنا ہی سہنا. اور وہ کہتی ہے جی یہی سوال بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے، ڈاکٹر صاحب سے میں پوچھوں گی. دیکھیے اس میں میرا خیال ہے کہ پڑھے لکھے ہونے کا ایسا نہیں ہے. جو پڑھی لکھی خواتین ہیں وہ شادی کو قائم رکھنے کے لیے میرا خیال ہے نسبتاً زیادہ محنت کرتی ہیں، کیونکہ انہیں دو چیزوں کا پتہ ہوتا ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ سوسائٹی کی ان جنرل سچویشن کیا ہے، اور پھر انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر یا تو ایک شادی کے بعد کبھی شادی نہ کریں، اگر اگلی شادی بھی کرنی ہے تو کسی ریلیشن شپ کا کیا گارنٹی دی جا سکتی ہے. اف دے ہیو ٹو گو تھرو ہیل ونس اگین. تو وہ اکبر اکٹی نے کہا تھا کہ ہم اس ظالم کے ساتھ کیوں نہ رہیں جسے ہم جانتے ہیں، بجائے اس کا کہ جو نیا ہے. جب ان سے پوچھا گیا کہ افغانستان کے ساتھ کیوں نہیں مل جاتے پنجاب کی بجائے. تو اسی طرح یہ ہوتے وہ بہت اپنی طرف سے کوشش کرتی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اس میں جو مسئلہ ہے نا جی، وہ پڑھے لکھے کا نہیں ہے.
وہ جو نئے نوجوان پڑھے لکھے لڑکے لڑکیاں نا، ان میں جو ایک لو میرج کا رجحان ہے نا، وہ میرا خیال ہے اس میں زیادہ ہے، کیونکہ لو میرج عام طور پہ جو خواتین گھریلو یا وہ ان میں اتنا نہیں ہوتا ہے، یہ چونکہ فائنینشلی بھی ہوتا ہے، انٹریکشن ورک پلیس کا بھی ہوتا ہے اس میں یہ کہ ایک دوسرے سے ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہے، اور یہ ظلم سے اتنا نہیں ڈائیورس ہوتی، اس ایکسپیکٹیشن کے ٹوٹنے سے جو مایوسی ہوتی ہے وہ کئی دفعہ ان کو اس طرف ڈرائیو کر دیتی ہے۔ ورنہ ان جنرل اگر آپ اس کا فار ایگزامپل ایک سب سیکشن کر لیں ارینج میرج اور لو میرج کا، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ پڑھی لکھی خواتین کی ارینج میرجز نسبتاً زیادہ کامیاب ہوتی ہیں بنسبت وہ خواتین جو تعلیم یافتہ نہیں ہیں یا جو زیادہ فائنینشلی اسٹیبل نہیں ہیں۔ پڑھی لکھی خاتون نے دنیا دیکھی ہوتی ہے، اسے تھوڑا آئیڈیا ہوتا ہے کہ کس بھاؤ بکتی ہے، اور میں جذبات میں آ کے، کیونکہ ہمارے یہاں جو غیر شادی وہ جو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ خواتین ہوتی ہیں، ان میں ان کی فیملی آ جاتی ہے، وہ بھائیوں کی غیرت اچانک جاگ پڑتی ہے، وہ والد صاحب اٹھا کے گھر لے جاتے ہیں۔ یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا، خواتین کو پتہ ہوتا ہے کہ آخر میں وہ حضرت موسیٰ نے بکری کہا کہ بکری، ان کو فرشتے نے کہا بکری پہ ہاتھ رکھ دیں، جتنے بال نیچے ہوں گے اتنے سال آپ کی عمر ہے، اس کے بعد پھر موت ہے۔ ان کا پھر بھی موت ہے تو ابھی صحیح۔ اسی طرح یہ ہے کہ خاتون کے لیے اگر پھر بھی پرابلم یہ ہے تو ہر ریلیشن شپ کی پرابلمز ہوتی ہیں، وہ اس کو سالو کرنے کی پوری کوشش کرتی ہے۔ یہ جو ٹرینڈ ہے اگر آپ اس کا دیکھ لیں ارینج میرج کا، تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی صورت اس میں یہ جو پرسنٹیج ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ اور باقی یہ جو پرسنٹیجز کا ہے نا معاملہ، یہ بڑا دلچسپ ہوتا ہے۔ اب میری تنخواہ جو ہے وہ 1000 روپے ہوں، میڈم کی تنخواہ 15,000 ہو، تو ہماری ایوریج 8,000 نکل آتی ہے، حالانکہ میں تو 8,000 نہیں کما رہا۔ اسی طرح یہ 80% اور 20% کی جو باتیں ہیں نا، وہ ایک فیس بک پہ ایک دن چل رہا تھا، پھر اگلے دن آگے 80% مردوں کو طلاق کیوں ہوتی ہے۔ اب وہ پھر اس میں تو اس کا ایک دوسرا میرر امیج یہ بھی آ جاتا ہے کہ جو 80% عورت نے طلاق دی، وہ مرد بھی تو ساتھ ہی طلاق یافتہ ہو گیا نا جی۔ تو اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ اس کا جو بنیادی فیکٹر ہے وہ شاید تھوڑا سا مختلف ہے محض پڑھے لکھے ہونے سے۔ یہ وہ فیصلے ہیں جو خود لیتے ہیں بچے، اور پھر وہ زندگی کو وہ چونکہ رومانس ہی سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا، جو ہمیشہ ایسا نہیں رہتا، تو وہ پھر انہیں لگتا ہے کہ شاید میرے سے یہ چوائس کرنے میں غلطی ہو گئی، یا کمٹمنٹ لیول اگلے کا جو چینج ہو گیا، اور اس سے پھر جو غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں کئی دفعہ وہ ضرور جو ایکسپونینشیل ریٹ ہے ڈائیورس کا اس طرف لے جاتی ہے۔ ایجوکیٹڈ عورت کو بلیم کرنا طلاق کے لیے غلط ہے۔ لو میرجز میرے خیال سے آپ اس کو یہ سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی کنکلوژن کو میں اس طرح سے ایکسکلوڈ کر پائی ہوں۔ اچھا، بڑے انٹرسٹنگ ایک اور کوشچن ہے کہ جو گھر میں کام کرتی ہیں خواتین، ہمارے یہاں گھروں میں عموماً جو ماسیاں ہوتی ہیں، میڈز ہوتی ہیں، وہ کام کریں، یا کھیتوں میں جو شانہ بشانہ مرد حضرات کے، آپ کو پتہ ہے کھیت میں گاؤں میں عورت زیادہ مرد کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہوتی ہے شہروں کی بنسبت، کیونکہ اسے کھیتوں میں کام کرنا ہوتا ہے اور وہ بالکل برابر سے کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں۔ دے آر آل فائن، دے آر آل اوکے ود دیٹ۔ ہمارے یہاں شہروں میں خواتین گھروں میں جو میڈ کام کر رہی ہوتی ہیں، وی آر آل اوکے اینڈ فائن دیٹ، ان کے ہسبینڈ بھی ٹھیک، سب کچھ۔ لیکن انسیکیورٹی ایک آفس میں کام کرنے والی خاتون کے ساتھ کیوں ہوتی ہے؟ شروع کریں گے رقیہ اکبر چودھری سے ہم۔ ہاں صبا، یہ بات بالکل درست آپ نے کہی کہ برسوں سے ہماری عورت کھیتوں میں مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہے، اور ہمارے لیے وہ قابل قبول بھی ہے۔ لیکن وہی بات، جیسے گھروں میں ماسیاں بھی کام کر رہی ہیں، وہ بھی اس معاشرے کے لیے بھی قابل قبول ہے۔ لیکن جو ہی عورت آفس، ایک پڑھی لکھی عورت، آپ بلکہ یوں کو ایک پڑھی لکھی عورت جب ملازمت کرنے لگتی ہے تو وہ قابل قبول کیوں نہیں ہے؟ اچھا، پہلے تو یہ دیکھیں کہ قابل قبول تو اب آج کل بہت زیادہ ہے۔ مطلب آج تو عالم یہ ہے کہ آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ گھر کے دونوں جو ہے ممبر وہ ملازمت کرتے ہوں۔ سرمایہ دارانہ نظام نے ویسے بھی ہمیں اس نہج پر پہنچا دیا ہے کہ عورت کو باہر، اصل میں شاید ان کا مقصد یہی تھا کہ عورت کو لازمی باہر نکالا جائے، کیونکہ جب تک عورت باہر نہیں نکلے گی نا تو گھر کا وہ جو ایک سسٹم ہے وہ کمزور نہیں ہوگا، اور گھر جب تک کمزور نہیں ہوگا تو وہ ان کے مقاصد پورے نہیں ہوں گے۔ اب ظاہر ایک عورت جب باہر سے تھکی ہاری آئے گی تو اپنے گھر میں وہ اس طرح اپنا مکمل، اپنا دی بیسٹ نہیں دے پائے گی، اپنے پرفارمنس دی بیسٹ نہیں دے پائے گی، جس کی وجہ سے اس کے بچے اور اس کا پورا گھر نیگلیکٹ ہوگا۔ اور وہ چیز جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سرمایہ دار نظام کی شاید ایک خواہش تھی یا مقاصد تھے، تو ایک تو یہ کہ عورت کو باہر نکالا گیا، تو اب لوگوں کو باہر نکلنا پسند ہے۔
اب سب لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی بہنیں بیویاں بیٹیاں ملازمت کریں تاکہ گھر اچھے سے رن کر سکیں. بلکہ میں اگر یہاں اس بات کا بھی اضافہ کروں کہ یقین کیجئے کہ جب رشتے میں بھی کوئی آتے ہیں تو وہ پریفر کرتے ہیں کہ ملازمت پیشہ لڑکی ہو, تو اس کو پریفر کیا جاتا ہے. تو اب یہ بات ہے کہ ہم اس کو اس طرح وہ ویٹیج کیوں نہیں دے پائے جو اس میں کھیتوں میں کام کرنے والی عورت کو یا لیبر کلاس کو مل گئی. وجہ صرف یہ ہے کہ اس وقت جو کچھ اس عورت کو ملتا تھا نا اس کی جیب میں نہیں جاتا تھا. وہ جو اس وقت عورت کماتی تھی نا تو وہ جاتا تھا گھر کے مرد ہی کے پاس, گھر کے جب مرد گھر کا جو بھی سربراہ چاہے وہ بیوی ہی ساس ہی کیوں نہ ہو. اب جاب کرنے والی عورت نے جب کروانا شروع کیا کام, جب کام اپنا سٹارٹ کیا تو وہ جو کہ عورت کی اپنی جیب مضبوط ہونے لگ گئی, عورت خود اس میں خود انحصاری اس پہ عورت کی اپنی ذات کے لیے آنے لگی, وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہوئی. کہ اب جو یہ کما کر آتی ہے نا وہ تو اس کی اپنی اب وہ کہتی ہے کہ جی میری اپنی کمائی ہے, میری اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے ہے, تو ہمیں وہ اس لیے قابل قبول نہیں. میں جہاں تک سمجھتی ہوں اس لیے قابل قبول نہیں کیونکہ وہ اب انڈیپینڈنٹ ہونے لگ گئی کہ مجھے ضرورت نہیں ہے تمہاری کمائی کی. جو عورت کھیتوں میں کام کرتی تھی وہ ایک طرح سے اس کے وہ روزی رزق حاصل نہیں کر پا رہی تھی, وہ صرف مرد کے ساتھ ہیلپ کر رہی تھی. لیبر کلاس بھی ہیلپ کرتی ہے. اور جہاں تک آپ ماسیوں کی بات کریں نا تو یہاں بھی وہی چیز ہے جو آپ نے بات کی کہ ایکسیپٹیبل ضرور ہے, لیکن اس ایریا میں بھی ان جگہوں پر بھی عورت جب کما کر لاتی ہے تو مرد کا رویہ وہی ہوتا ہے جو مڈل کلاس میں ہوتا ہے. آپ اپنی ماسیوں سے ذکر کریں تو اکثر آپ کو محسوس ہوگا کہ ان میں سے اکثریت کے شوہر نشہ بھی کرتے ہیں اور بیویوں کو مارتے پیٹتے بھی ہیں. کماتی بھی بیویاں ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کے باوجود یہ کہیں کہ چونکہ تم کما کر لاتی ہو تو تم اس وقت قابل احترام ہو میرے لیے. وہ رکھتے اس کو تب بھی پاؤں کی جوتی ہی ایجوکیشن, یہاں ایجوکیشن میٹر کرتی ہے. یعنی یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ اگر میں کبھی اس پہ پروگرام کرنے بیٹھ جاؤں ایجوکیشن ماسیوں میٹر والا. کرتی ہے جی, ایجوکیشن میٹر کرتی ہے. اور پھر یہ کہ چونکہ وہ پیسہ جو ہے نا وہ جو کما کر لاتی ہے اس کی جیب میں جا رہا ہے, وہ اس کے ہاتھ میں ہے, تو میرا خیال ہے کہ وہ اس وجہ سے قابل قبول نہیں ہوتی اتنی. اور پھر یہ بھی ہے صبا, اس بات کو بھی ہم تسلیم کرنا چاہیے کہ عام طور پہ عورتیں جب کمانے کے لیے نکلتی ہیں تو وہ بھی تھوڑی تنگ نظری کا مظاہرہ کرتی ہیں, وہ بھی اپنی کمائی پہ اکڑتی ہے. ویسے مرد بھی اکڑتا تھا تو شاید یہ رد عمل کے طور پہ ہے, میں نہیں کہہ سکتی, لیکن عورت بھی اکڑتی ہے اپنی کمائی پہ. تو اس کی وجہ سے یہی سوال ہے, اور میں اس کو ہی دوبارہ گھما رہی ہوں کہ ماسی نہیں اکڑتی, کماتی ہے, اس کے باوجود اس کا شوہر نہ صرف نشہ کرتا ہے, اس سے پیسے چھینتا ہے, اس کو مارتا ہے, اس سے گھر کے کام الگ کرواتا ہے, اس سے بچوں کی ایک لائن الگ کرواتا ہے. تو یہاں پھر ایجوکیشن میٹر کرتی ہے. اور یہ کام آپ ایک دفتر میں کام آفس میں کام کرنے والی خاتون سے آپ یہ نہیں کروا سکتے کہ اس کی آپ سیلری بھی چھینے, آپ اسے مارے بھی. حالانکہ یہ بھی ہوتا ہے, یہ حقیقت ہے ہمارے معاشرے میں اس وقت کہیں نہ کہیں یہ ضرور موجود ہے. یہ بھی ہوتا ہے, بالکل بالکل یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کما کر بھی لاتی ہے, اس کے باوجود بھی زیادتی اس کے ساتھ ہوتی رہتی ہے بہت سی جگہوں پہ, لیکن نسبتاً کم. اور یہاں پہ جیسے وہی بات ہے ایجوکیشن میٹر کرتی ہے کہ وہ جب کما کر لاتی ہے نا تو وہ آپ کے بالکل برابر آگے کھڑی ہو جاتی ہے. بالکل آپ کو خود بھی محسوس ہوتا ہے, وہ اگر برابری نہ بھی کرے نا تو آپ کے جو اندر کا ایک مرد ہے نا اسے لگتا ہے کہ یہ میرے برابر آگے کھڑی ہو گئی ہے. یہ بھی اسی وہی ویلیو اس کو بھی ملنے لگ گئی ہے جو مجھے ملتی تھی. تو وہ آپ سے وہ جیسے ایک نیام میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی, یا جیسے آصف صاحب نے کہا کہ جب فیصلے کی باری آتی ہے تو پھر عورت کہتی ہے کہ مجھ سے بھی مشورہ کیا جائے, مجھے بھی اپنے فیصلہ سازی میں اپنے ساتھ رکھا جائے, جو کہ نہیں رکھا جاتا. تو میرے حساب سے تو شاید تب آ کے تب شاید معاملات بگڑتے ہیں. جی میرا یہ بالکل. خیال ہے کہ تب معاملات گھر تو ایک ایسی ایکویشن ہے جہاں پر دونوں سائڈ پہ پاور ایکولی ہونی چاہیے, چاہے وہ ڈیسیژن میکنگ ہو. اب یہ سوال یہی تقریباً سوال ہم ڈاکٹر عاصم سے پوچھیں گے کہ وہ عورت جو کھیتوں میں کام کرتی ہے شانہ بشانہ وہ ایکسیپٹیبل ہے, اور جو گھروں میں کام کرتی ہیں وہ ایکسیپٹیبل ہیں, لیکن جو آفیسز میں کام کرتی ہیں ان کے لیے مرد انسیکیور کیوں رہتا ہے؟ کیا اس کی وجہ ان کا غیر اجنبی مردوں کے ساتھ کام کرنا ہے؟ غیر نہیں, صرف اجنبی مردوں کے ساتھ. وہ اس میں مسئلہ یہ ہے جی کہ وہ میڈم نے بالکل صحیح اس کی عکاسی کی. جو خاتون کھیتوں میں کام کری نا وہ ایک پول میں جا رہا ہے پیسہ, وہ اس کے پاس نہیں آ رہا. جو یہاں پہ ہے وہ پیسہ اس کے پاس آتا ہے,
اور دنیا میں کہتے ہیں سپر پاور جو ہوتی ہے نا جس کے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک وہ دنیا کا معاشی انجن ہوتی ہے اکنامک پاور، اور دوسرا اس کے پاس دنیا کی اچھی ریزیلینٹ ملٹری پاور ہوتی ہے. اور جو فیلنگ سپر پاور ہوتی ہے نا جیسے امریکہ ہے، وہ دنیا کا معاشی انجن تو نہیں رہتا، کوئی اور بننا شروع ہو جاتا ہے، لیکن وہ ملٹری ہر جگہ لے کے پہنچ جاتا ہے یعنی زور سے. یہ جو ماسیوں کے خاوند ہیں اور باقی جو مار پیٹ کر ہیں نا، وہ اب ان کا جو معاشی انجن ہونے کا معاملہ ہے وہ تو ہو گیا برابر، وہ تو ایک چین آ گیا مقابلے پہ. اب وہ یہ ملٹری پاور ہی رہے گی ان کے پاس، اس کے وہ استعمال بے محابہ جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں اور اپنی طرف سے اپنی سپیورٹی جو ہے وہ واضح کرتے ہیں. اور جو خواتین دفتروں میں کماتی ہیں ظاہر ہے ان کا بھی ایک پھر باقاعدہ ان کا نہ صرف ایک سیلری سٹیٹس ہوتا ہے، ان کا ایک سوشل سٹیٹس بھی ہوتا ہے. ذہن میں رکھیں وہ آفیسر لیول پہ کام کر رہی ہوتی ہیں، وہ ایک ان کا ایک خاص احترام وہاں پہ بھی چل رہا ہوتا ہے. اس میں بعض لوگ جو ہیں وہ جس سے پہلے کسی زمانے میں ٹریفک آتا تھا، بعض لاپرواہ حضرات ہی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ان کا جو پوزیشن ہے وہ کسی طرح متاثر ہو رہی ہے، اور اگر انہوں نے کوئی ہنگامی اقدامات نہ کیے تو کہیں جو ہے ان کے ہاتھ سے گیم نہ نکل جائے، اس لیے وہ اس قسم کے کام کرتے ہیں. یہ وہ تربیت کے اور سمجھنے کے مسائل ہے. یہ یقین رکھی صرف طرح حل نہیں ہوتے، یہ تربیت سے بھی حل ہوتے ہیں. تربیت ایک بالکل مختلف چیز ہے جسے گرومنگ کہتے ہیں، جو انسان کو یہ سکھاتی ہے کہ جو میں نے پڑھا ہے اسے اپنی زندگی میں عملاً کیسے نافذ کرنا ہے، صبر اور رواداری اور بردباری سے کیسے معاملات چلانے ہیں، بیوی کو کیسے اپنی طرح ہی ایک انسان سمجھنا ہے. اور بیویوں کو ویسے مرد کو خاوند کو انسان ہی سمجھنا چاہیے بیچارے کو، لیکن یہ کہ اس وقت چونکہ بات اس میں ہو رہی ہے تو وہ اس کو ہی سمجھ. یہ اس ایکویشن پہ زور دینا بہت ضروری ہے. محض اس کو اگر آپ لیگلی کسی اور طریقے سے برابر کر بھی دیں گے تو وہ برابر رہے گا نہیں. جو اندر کا وہ ایک نفسیات ہے نا وہ ٹکریں مارتی رہتی ہے، اور وہ کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں نا کہ ڈومیسٹک وائلنس از اے میجر ایشو ان ویسٹ آلسو. حالانکہ تہذیب و تمدن اور برابری کے لحاظ سے وہ کہیں کہ کہیں پہنچ چکے ہیں. ڈائیورس ریٹ بھی وہاں پہ زیادہ ہے، اور وہ زیادہ تر سبسیکوینٹ ٹو ڈومیسٹک وائلنس ہی ہے، مار پیٹ کے بعد. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک لیڈ یہ لینی چاہیے کہ ہمیں ایک دوسرے کو ایک وہ جسے کہتے ہیں ہم نفس کی طرح ایک دوسرے کو ٹریٹ کرنا چاہیے. ایک اپنا آلٹر ایگو ہے، اور اس میں ہمیں جو ہے صرف ایگو کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے کہ ہماری کو پوزیشن ڈسٹرب ہو رہی ہے. آپ کی پوزیشن آپ کے کردار سے بنتی ہے، آپ کے اخلاق سے بنتی ہے. عورت نے ہمیشہ اس کی ایک اللہ دان رکھی، she always looks up to the man، وہ چاہے باپ ہو بھائی ہو. یہ اس لیے نہیں کہ وہ کمزور ہے، اس لیے کہ وہ اس پہ مان رکھتی ہے. وہ ایک خاص اللہ نے ایکویشن بنائی. آپ اس پہ بینک کریں، اپنے آپ کو اس طرح اسٹرانگ کریں، بجائے اس کے کہ وہ مار پیٹ سے آپ وہ اسرٹ کریں. وہ کچھ دیر تو چلتا ہے کام، اس کے بعد وہ کسی نہ کسی بڑے حادثے یا بڑے المیے پر منتج ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک ڈائریکشن کا بھی تعین کرنا ہوگا اپنی تربیت کے لحاظ سے، ماؤں کو بھی، باپوں کو بھی، خاوند اور بیویوں کو بھی، کہ ہم ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چل سکیں، ایک دوسرے کی کامیابی کو انجوائے کر سکے. ویسے تو وہ کہتے ہیں نا کہ ایک دوست کی ناکامی پہ جو ہے آدمی بہت اچھا اس کا غمگسار ہوتا ہے، لیکن اس کی کامیابی پر وہ اس سے برداشت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ انسان کے اندر ایک جیلسی تھوڑی سی ہوتی ہے. اپنی ذات کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی ہو وہ تھوڑا جیلس فیل کرتا ہے، اپنی اولاد بھی ہو چاہے. تو یہ چیز تربیت کی کہ کس طرح وسعت قلبی سے اپنے ساتھی کو ساتھ لے کے چلنا ہے. وہ میرے خیال میں زیادہ ممد و معاون ثابت ہوگا. صرف تعلیم بھی کچھ نہیں کرتی، وہ تعلیم کچھ نہیں بگاڑ سکی ہمارا. آپ دیکھیں اتنا ابھی آپ نے کہا 80% خواتین، وہ کہ میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا، لیکن وہ تعلیم یافتہ پہ پھر یہ چیزیں آ جاتی ہیں. ابھی ہمارے ٹی وی پہ آپ شام کو دیکھیں سارے تعلیم یافتہ ہی بیٹھے ہوتے ہیں نا، جو دما چوکڑی مچتی ہے. تو تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمیں تربیت اور کچھ اقدار پہ بھی اپنی توجہ دینی ہے کہ کس طرح ہم نے اپنی ہیومن ویلیوز کو بڑھانا ہے. یہ باقی چیزیں ثانوی ہوتی ہیں، دے فال ان پلیس. یہ سمپٹمز ہیں، یہ ڈیزیز نہیں ہے. ڈیزیز کچھ اور ہے. ڈیزیز جو ہے ہم تربیت کو سمجھیں، مائنڈ سیٹ کو سمجھیں جو کہ جنریشنز میں چلا آ رہا ہے. اور ڈیفینیٹلی یہاں والدین پر بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ بیٹے کو جو ہے ایکول کرنا سکھائیں، ایکویٹ کرنا سکھائیں ایکویشن کو. انٹرسٹنگ کویسچن ہے، کیا ایک کمزور مرد جو ہے مضبوط عورت کو ہینڈل کر سکتا ہے؟ معاشی طور پہ کمزور مرد؟ جی، سماجی طور پہ کمزور مرد کیا بات کریں؟ معاشی طور پہ کمزور. معاشی طور پہ دیکھیں وہی بات جیسے آسم صاحب نے کہی نا کہ اگر اس کے پاس معیشت کے پوائنٹ پہ اگر وہ
پیچھے ہٹ بھی گیا ہے، لیکن جو کو ملٹری اس کے پاس فورس موجود ہے نا، وہ اس کے پاس بائی ڈیفالٹ ہے. وہ چاہے معاشی طور پہ کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، اور خاتون معاشی طور پہ کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو، وہ اگر اپنی ملٹری پاور لے کر آ جاتا ہے تو وہ کنٹرول کر سکتا ہے، کر لیتا ہے. میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کر لیتا ہے، بلکہ کرتا ہے. معاشی طور پہ اگر آپ دیکھیں کتنی خواتین ہمارے سامنے ہیں، میرے ارد گرد کتنی خواتین ہیں جو معاشی طور پہ زیادہ مضبوط تھیں، اور جاب کے حوالے سے بھی وہ اپنے شوہر سے کئی گنا زیادہ آگے ہوتی ہیں. لیکن وہی بات کہ جب وہ گھر میں جاتی ہیں نا تو پھر وہ بیوی ہوتی ہیں، پھر وہ ماں ہوتی ہیں، پھر وہ چاہے معاشی طور پہ کمزور ہی مرد کیوں نہ ہو، وہ اس کے اوپر حاوی ہوتا ہے. کیونکہ عورت کی بھی ایک فطرت ہے، آپ اس چیز کو تسلیم کریں، عورت بھی ایک فطرت ہے کہ وہ ہمیشہ مرد کے سائے میں رہنا پسند کرتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے، پسند کرتی ہے. میں نے دیکھا ہے ارد گرد کی خواتین کتنا ہی کیوں نہ کماتی ہوں، لیکن اگر ان کے شوہر ان کو اپنی جیب سے کچھ ان پہ خرچ کرتے ہیں تو ان کی خوشی دیدنی ہوتی ہے کہ یہ ہمارے شوہر نے ہم پہ خرچ کیا، حالانکہ خود ان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن انہیں پسند آتا ہے. یہ فطری بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا اس طرح سے، مرد کو بنایا اس انداز میں ہے کہ وہ جیسے سر نے کہا کہ وہ آپ کا محافظ ہے. اور عورت جتنی بھی مضبوط ہو جائے لیکن مرد کے حفاظت کے حصار میں آ کے وہ خود کو پسند، وہ مطلب فخر محسوس کرتی ہے. تو گھر آ کر عورت عام طور پہ دب جاتی ہے. ٹھیک ہے تھوڑا بہت کنفلکٹ چلتا ہے، لڑائی بڑائی جو بھی سارا کچھ، لیکن فطری طور پہ وہ تھوڑا دب جاتی ہے. اور چاہے معاشی طور پہ مرد کمزور ہو، چاہے سماجی طور پہ تو میں البتہ ضرور نہیں کہوں گی، سماجی طور پہ اگر وہ کمزور ہے تو پھر عورت کا پلڑا بھاری رہتا ہے. لیکن اگر صرف معاشی طور پہ بات کر رہے ہیں نا تو پھر وہ عورت کو دبا لے گا، چاہے اس کی دبانا اگر چاہے. پھر وہی بات کہ اگر اس کی تربیت ایسی اس نہج پر کی گئی ہے. دیکھیں اگر ساری بات ہے تربیت کی، اگر تربیت ایک مرد کی اچھے انداز میں کی گئی ہے تو وہ چاہے معاشی طور پہ کتنا ہی اسٹرانگ کیوں نہ ہو، اور اس کے مقابلے میں اس کی زوجہ کچھ بھی نہ کماتی ہو، وہ بیوی کو عزت بھی دے گا، احترام بھی دے گا. وہ کبھی اس کو اس وجہ سے لیٹ ڈاؤن نہیں کرے گا کہ یہ میری طرح کما کر نہیں لا رہی، یا اس کا معاشی بیک گراؤنڈ جو ہے نا، وہ معاشی سٹیٹس اس کا اتنا مضبوط نہیں ہے. وہ پھر بھی اس کو احترام بھی دے گا، عزت بھی دے گا. لیکن اگر ایک مرد تربیت اس کی اتنی اچھی نہیں ہوئی تو وہ چاہے معاشی طور پہ کمزور ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنے سے معاشی طور پہ طاقتور مستحکم عورت کو برداشت نہیں کرے گا، دبائے گا. اور سیم یہی کیس عورت کے لیے بھی ہے. اگر اس کی تربیت اچھی ہے تو وہ جی اعظم صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے. جی میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ معاشی طور پہ کمزور مرد کا لیے مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ سٹیبل یا اسٹرانگ خاتون کو کیسے ہینڈل کرے. اس کا بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خود کو کیسے ہینڈل کرے، کیونکہ اس کی اپنی مس ہینڈلنگ سے تمام ایشوز جنم لیتے ہیں. اس کو اگر وہ خود کو صحیح طور پہ ہینڈل کرے تو میرا خیال ہے وہ نوبت نہیں آئے گی. وہ جو یہ سمجھتے ہیں نا ایک دم احساس کمتری کا شکار ہو کے پینک میں یا ریئیکشن میں جو اقدامات وہ اٹھاتا ہے اس کی پرابلم ہوتی ہے. اگر وہ خود کو صحیح کنڈکٹ کرے تو میرا خیال ہے کہ یہ ایکویشن پھر بھی اسٹیبل رہتی ہے، خراب نہیں ہوتی. صحیح. تو اس کو یوں کہہ لیا جائے کہ پینک کی بات بھی ٹھیک ہے، سبب پینک بھی انہیں بالکل ٹھیک ہے، پینک ہو جاتا ہے، ریئیکشن میں سارا کچھ کرتا ہے، چونکہ احساسی کمتری کا تھوڑا شکار ہو جاتا ہے. یہ بات بھی بالکل درست ہے. لیکن بات پھر وہی آتی ہے کہ یہ سارا کچھ وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس کی تربیت اگر نہیں نا ٹھیک انداز میں ہوئی. اسی طرح عورت کی بھی میں آپ کو یہ بات کر رہی ہوں کہ اگر عورت بھی اچھے تربیت لے کر آئی ہے تو وہ اپنی معاشی مضبوطی کو کبھی اپنا ہتھیار نہیں بناتی. وہ اس کو اپنے لیے ایک شیلڈ تو بنا سکتی ہے، صرف اپنے اوپر ایک شیلڈ تو بنا سکتی ہے اپنے لیے، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، لیکن دوسرے پہ حملہ ور ہونے کے لیے ہتھیار نہیں بنائے گی. لیکن اگر اس کی طبیعت اچھی نہیں ہے تو وہ چاہے نہیں بھی کماتی نا، وہ چاہے گھر میں بھی بیٹھی ہوئی ہے، وہ شوہر کا جینا حرام کر دے گی. اس پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ وہ کماتی ہے اسی لیے اس نے شوہر کا جینا حرام کیا ہوا ہے، چونکہ اس کو اپنے اوپر ناز ہے. ہاں مطلب اس کو اپنے اوپر بھروسہ ناز ہے، یہ کما کر لاتی ہے، اس کو اپنے پیسے پہ ناز ہے، تو یہ اس کو اپنے سوشل سٹیٹس پہ ناز ہے، اس وجہ سے یہ شوہر کے ساتھ کو جوتے کی نوک پہ رکھتی ہے. یہ تعلیم کی وجہ سے، یہ جاب کی وجہ سے. خواتین بھی یہی رائے قائم کرتی ہیں دوسری خواتین کے بارے میں، مطلب بحیثیت معاشرے کی بات اگر ہم کریں گے نا تو مرد حضرات کیا سوچتے ہیں
معاشرہ کیا سوچتا ہے. بات وہی آ رہی ہے کہ معاشرہ معاشرہ کیا بھی تو یہی سوچتا ہے. کرتا ہے، اور معاشرے کی عورت بھی دوسری عورت کے بارے میں، جو ورکنگ لیڈی ہے اس کے بارے میں یہی رائے رکھتی ہے. یہی رائے رکھتی ہے، اور انہیں لگتا ہے، خاص طور پہ جو خواتین گھر میں بیٹھی ہیں، میں معذرت کے ساتھ یہ بات ان کو کہنا چاہوں گی کیونکہ خود میں ورکنگ لیڈی ہوں. میں نے ایک ریئیکشن دیکھا ہے خواتین میں، مردوں میں نہیں. میں پھر وہ بات کروں گی، خود میں نے خواتین میں یہ ریئیکشن دیکھا ہے کہ جو عورت کما کر لا رہی ہے وہ تو ایک اچھی ہاؤس وائف ہو ہی نہیں سکتی، وہ ہے ہی نہیں. اچھی ہاؤس وائف تو بس وہی ہے جو گھر میں بیٹھی ہے، اور وہ اس کو مطلب وہی بات ہے، اس کا اتنا اس کو شرمسار کرتے ہیں کہ آپ کما کر لاتی ہیں تو آپ اچھی بیوی نہیں ہے، آپ اچھی ماں نہیں ہے. اچھی بیوی اور اچھی ماں ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بہت اچھی آپ گھرداری. میں کچھ باتوں کا میں ایک دم کہنے لگی تھی، اگر میں کہوں گی تو میرے کچھ دوست سمجھیں گے کہ شاید ہمارے اوپر اٹیک ہو رہا ہے، اس لیے میں نے اپنی زبان روک لی. لیکن مطلب اینی ٹائم خواتین آپ کا یہ جو میڈ بنی رویہ رہے، ہے، بالکل 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 جی میڈ بنی رہے، مطلب یہ بھی اینی تو ٹائم میں، ضروری نہیں ہاں ہے. یہ بالکل بالکل درست تم نے فکر بولا کہ اینی ٹائم آپ میڈ بنی رہیں، اور اگر آپ نہیں بنتی، اگر آپ ملازمت کر رہی ہیں، میڈ نہیں بنتی، لیکن آپ تو اپنی باقی گھر خراب کی ہیں، ساری ذمہ داریاں پوری، تو آپ آپ خراب خراب ہے، ہیں. یہ اور معاشرہ، آپ اس کامیاب نہیں معاشرے ہیں، کی اور آپ عورت، کامیاب نہیں ہیں. جی، بالکل اس معاشرے معاشرے کی کی عورت عورت ہی پچھلے، دوسری عورت کو کہتی ہے کہ یہ عورت خراب ہے، باہر جاتی ہے. عموماً میں یہ نے عورت خود اپنی آنکھوں اس سے کو دیکھا تو، ہے، اور ہے اور آفس جاتی ہے اس طرح سے بات کرتی ہیں. ہاں، اور اچھا صرف یہ نہیں کہ خراب کے علاوہ یہ کہ یہ تو چونکہ جاب کرتی ہے، یہ تو مرد کو جوتے کی نوک پہ رکھتی ہے، اس کے نزدیک تو مرد کی عزت نہیں ہے. ہر بولنے والی عورت کو اگر وہ تعلیم یافتہ ہے یا ملازمت کرتی ہے، پھر تو اس کو سمجھے راندہ درگاہ کر دیا گیا کہ یہ بول رہی ہے تو یہ صرف اس لیے بول رہی ہے کیونکہ یہ اپنے آپ کچھ سمجھتی ہے، پڑھی لکھی ہے، ملازمت کرتی ہے تو اپنے آپ کچھ سمجھتی ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. میں نے دیکھا ہے گھر میں بیٹھنے والی عورت، میں یہاں پہ بالکل شاید آپ کو لگے کہ ایک ڈفرنٹ اس پہ بات کر رہی ہوں، لیکن میں نے دیکھا ہے گھر میں بیٹھنے والی عورت اپنی شوہر کی کمائی پر الحمدللہ عیش کرتی ہے. ماسیاں بھی رکھی ہوئی ہیں جو دن رات نہ کہوں تو فل ٹائم ان کی خدمت کے لیے بھی ہیں. تو ایسے میں بتائیں مجھے، ایک عورت جب آپ جاب بھی نہیں کرتی، آپ گھر میں بیٹھی ہیں، کام کرنے والی آپ کے پاس ماسی آ رہی ہے، آپ یقینی بات ہے اپنے شوہر کے لیے کم از کم سوٹ تو اس سے کر کے لا کے رکھ دیں گی نا. اور آپ یہ کہیں کہ چونکہ کمانے والی نہیں ہے کر کے دے رہی، تو یہ اس لیے نہیں کر کے دے رہی کیونکہ یہ ملازمت کرتی ہے، اور میں اس لیے کر کے دے رہی ہوں کیونکہ میں تو ملازمت نہیں کرتی، تو میں تو اس کی بات مانتی ہوں میں بہت اور یہ اچھی نہیں میں بہت مانتی. اچھی ہوں، میں یہ جو بہت ایک اچھی ہوں، میں رویہ ہمارے کامیاب ہوں. اندر آ چکا ہے نا، مجھے، ہاں میں بہت اچھی ہوں، میں کامیاب ہوں، اور چونکہ یہ نہیں ہے تو یہ کامیاب نہیں. یہ ایک اور یہ رویہ جو خود خواتین کی ہماری طرف سے خواتین زیادہ کے ہے، اندر آ ہاں گیا ہے نا، ہماری خواتین کی طرف یہ سے زیادہ خواتین کی ہے. طرف سے، یہ وہ ہائی بلکہ لائٹ مردوں کی کرتی ہیں طرف سے دوسری. تو، مردوں کی طرف سے ایکسپٹنس، مردوں کی طرف سے عورت کی ملازمت کو ایکسپٹنس میں نے زیادہ دیکھی ہے. وہ ایکسپٹ کر لیتے ہیں، وہ اس چیز کو مان بھی لیتے ہیں، لیکن خود خواتین نہیں مانتی اس بات کو. وہ اس بات کو، یہ پھر ایک طرح سے میں تو سمجھتی ہوں کہ شاید جیلسی بھی آ جاتی ہے، چونکہ آپ وہ کام کر نہیں پاتے تو آپ نے ان کو لیٹ ڈاؤن کرنا ہے. آپ کی دیورانی اگر ملازمت کر رہی ہے، آپ نہیں کر رہی، تو آپ نے اس کو لیٹ ڈاؤن کرنا ہے کہ یہ اچھی بیوی نہیں ہے، یہ اچھی ماں نہیں ہے، یہ اچھی بہو نہیں ہے. یہ جو ایک رویہ ہمارے اندر پنپ رہا ہے، اور ٹھیک ہے میں بھی اس چیز کو مانتی ہوں کہ عورت، میں بھی اس چیز کو تسلیم کرتی ہوں کہ عورت جو گھر میں کام کرنے والی عورت ہے، جو گھریلو خاتون ہے، اللہ نے چونکہ اس کی ذمہ داری یہی رکھی ہے، زیادہ تر یہی ذمہ داری اس کی رکھی گئی کہ وہ اپنے بچوں کو کی دیکھ بھال بہتر طریقے سے کر سکے، اپنے گھر میں ایک پرسکون ماحول بنا سکے. بہت اچھی بات ہے کہ اگر شوہر اتنا اچھا کما رہا ہے، بیوی کی تمام ضرورتیں، بچوں کی تمام ضرورتیں پوری کر رہا ہے، تو پھر عورت الحمدللہ، شکر الحمدللہ پڑھے بالکل اور گھر بیٹھے، کوئی ایشو نہیں ہے. بالکل بالکل لیکن اگر اس کے بالکل. اندر کوئی صلاحیت ہے اور وہ کر سکتی ہے اور وہ مینج بھی کر سکتی ہے اپنے گھر کو اور باہر کو، تو اس کو کرنے دیں. اس کو صرف اسی جو کہ وجہ سے لیٹ آلموسٹ ڈاؤن نہ کریں. امپاسبل ہے. بالکل میں نہیں مانتی اس بات کو کہ ہاں، ہر طرح سے مینج کر سکے. ایک عورت ہوتی ہے روبوٹ ہوتی ہے، وہ روبوٹ نہیں ہوتی، وہ انسان ہوتی ہے. اور جو وہی بات میں اس کو آپ کی بات کو کنکلوڈ کروں گی کہ عورت دوسری عورت کو زیادہ اس کی غلطیاں ہائی لائٹ کرتی ہے. یہاں عورت ہاں، کو بدنام کرنا جو ہے وہ زیادہ عورت کی کریڈٹ میں جاتا ہے مرد کی بنسبت. اور اسی سوال کو میں یہاں مرد کی ختم کروں گی. بنسبت آخری بالکل. سوال کروں گی میں عاصم صاحب سے کہ کیا ذہین خواتین کو ہمارے یہاں ایکسپٹ کیا جاتا ہے؟ ہاں جی، میرا خیال ہے کہ ان کی ایکسیپٹنس بھی ہوتی ہے، لیکن اس میں ایک بڑا ٹرکی سا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ
ہمارے ایک عزیز ہیں، وہ عزیز نہیں بلکہ عزیزہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ذہین خاتون وہ ہوتی ہے جو خاوند کو بھی احساس دلاتی رہے کہ وہ بھی کم ذہین نہیں ہے. اس طرح دونوں کا ایکویشن چلتا رہتا ہے، ورنہ پھر وہ بات وہی آ جاتی ہے، وہ اسرٹیو کی اور احساس کنتری کی. ذہین خواتین پورے فیملی پہ راج کرتی ہیں. صرف تھوڑا سا یہ بھی ذہانت کا ہی ایلیمنٹ ہے نا، آپ دوسرے کو تھوڑا سا زیادہ بڑھا دیں اور وہ کر دیں، وہ تاکہ اپنی جگہ مطمئن ہو جائے. اس کے بعد پھر وہ بے دام غلام ہے، پھر آپ اس کو جو مرضی کہتے ہیں. جب آپ اس کی ایگو کو ہرٹ کریں گے نا کسی طرح، مرد بیچارے کے پاس جو ہے نا، آپ دیکھیں لے دے کے ایک ایگو ہی ہوتی ہے، نہ مال اس کا رہتا ہے، نہ اولاد اس کی ہوتی ہے، نہ کچھ اور. اس کے ذمے بس ایگو ہی ہے. وہ بیچارہ شام کو سرائے میں آتا ہے، رات گزار کے پھر صبح اپنا نکل جاتا ہے. اس لیے اس کا یہ جو ایک ایلیمنٹ ہے نا، یہ خواتین کی ذہانت ہے یہ کہ وہ اس کو ساتھ لے کے چلیں، تاکہ وہ بیچارہ جو ہے نا وہ یہ جو چھوٹا سا اس کا اثاثہ ہے نا، اس کے ساتھ وہ چلتا رہے. باقی کوئی ذہین خاتون کو مرد بہت پسند کرتا ہے، کیونکہ وہ اس کو بہت سی جگہ بیل آؤٹ کرتے ہی ہے، چاہے وہ گھریلو اخراجات ہوں، فیملی کے معاملات ہوں، خوشی غمی ہو، کوئی کرائسس سچویشن ہو، وہ کوئی کام نہ کرے. لیکن ذہین خاتون مطلب وہ اس کے ماں باپ کی طرف سے اس کو پرابلم نہیں آنے دیتی، وہ رشتہ داروں کو ہینڈل کر لیتی ہے، بچوں کی تربیت کر لیتی ہے، وہ اپنے معاملات ڈے ٹو ڈے زیادہ اچھی طرح سنبھال لیتی ہے، گھر کا نقصان نہیں ہوتی. وہ بہت قدر کرتا ہے. لیکن صرف ایک چیز ہوتی ہے کہ یہ سب کچھ اس کے ایکسپینس پہ نہ ہو رہا ہو، کہ وہ جو ہے نا وہاں پہ مسئلہ تھوڑا سا خراب ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے. ان خواتین کو میں کم ذہین مانتا ہوں جو یہ پرابلم پیدا کرتی ہیں. ذہین کو آپ ہماری دیکھیں نانیوں دادیوں کو، اور وہ یہ نہیں تھی کہ تعلیم یافتہ تھی، لیکن انہوں نے معاملات اس طرح سنبھالے ہوئے تھے کہ ہر چیز جو ہے وہ یہ بس کہہ دینا کہ آپ کے والد آئیں گے یا وہ آئیں گے تو ان سے پوچھ کے کریں گے. وہ والد بیچارہ اسی میں خوش رہتا ہے، کام سارا انہوں نے ہی کرنا ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا یہ ایک سائیکولوجیکل ایک ایلیمنٹ ہے. اس کو اگر بیچ میں نہ لایا جائے تو میرا خیال ہے کہ ذہین خاتون کی قدر مرد بہت زیادہ کرتا ہے، کیونکہ اس کو وہ اس لیے نہیں کہ کوئی احسان کرتا ہے، اس لیے کہ وہ اسے بہت ساری پرابلم سے بچاتی ہے اور بیل آؤٹ کرتی ہے. ٹھیک، گھر کا سکون رہتا ہے. جی بالکل. بہت بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا کہ آپ لوگوں نے اپنا بہت قیمتی وقت دیا دانش ٹی وی کے لیے، اور آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ. اب انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم اور شخصیات کے ساتھ، اور آخری اگر آپ کچھ آخری الفاظ کوئی میسج آپ دینا چاہیں دونوں. اوور ٹو رقیہ باجی. رقیہ باجی آپ شروع کریں، کوئی اگر میسج دینا چاہیں تو، کوئی بات اپنی کہنا چاہیں اس حوالے سے. ہاں، میں صبا بالکل اس حوالے سے یہی بات کہوں گی جو ابھی سر عاصم صاحب نے کہی کہ دیکھیں حکمت اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ جس کو کامیابی دینا چاہتا ہے تو اللہ اس کو حکمت عطا کر دیتا ہے. یعنی جس کو حکمت عطا کی گئی اس کو خیر کثیر عطا کر دی گئی. تو حکمت یہی ہے کہ آپ اپنے معاملات کو ڈیل کس طرح کرتے ہیں. وہی بات کہ ذہانت یہی ہے نا کہ آپ اپنے گھر کے معاملات کو، آپ باہر کے معاملات کو، آپ کی ڈیلنگ کیسی ہے. اگر آپ کو کہیں لگ رہا ہے کہ ڈیلنگ کسی بندے کو سیٹسفیکشن اس کی یہی ہے کہ اگر آپ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ کی مرضی کے بغیر، آپ سے پوچھے بغیر میں بھی باہر نہیں جاؤں گی، آپ سے پوچھے بغیر یہ کام نہیں ہوگا، آپ آئیں گے تو ہم مل کے ڈسکس کر کے یہ بات کریں گے، اس معاملے کا حل نکالیں گے. یہ حکمت ہے. اگر آپ اپنے گھر کو اچھے طریقے سے چلانا چاہتی ہیں، میں خود ایک ورکنگ لیڈی ہوں، میں اسپیشلی میں دو باتیں بلکہ کہنا چاہوں گی. ایک تو میں ان خواتین کو معذرت کے ساتھ پیغام دینا چاہتی ہوں جنہوں نے جاب کرنے والی عورت کو معاشرے کی ایک بدترین اور فتنہ قسم کی عورت بنا کر پیش کر دیا ہے، اور یہ مردوں کو احساس دلایا ہے کہ اگر تمہاری بیوی جاب کرتی ہے تو بس تمہارے گھر کے سارے مسائل کی واحد وجہ ہی یہی ہے. یا وہ لوگ جنہوں نے عورت کو یہ احساس دلا دیا ہے کہ تمہارے تمام مسائل کا حل تمہاری معاشی خود مختاری میں ہے. یہ دونوں ہی رویے غلط ہیں. میں ان دونوں رویوں کو سمجھتی ہوں یہ معاشرے کے لیے زہر قاتل ہیں کہ اگر شوہر اچھا کما رہا ہے تو ضروری تو نہیں ہے نا کہ بیوی بھی کمائے، اور اگر شوہر بیوی کما رہی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ بری بھی ہو. ایک تو میں یہ چیز کہنا چاہ رہی ہوں. دوسرا یہ بات کہ چاہے وہ گھر میں بیٹھنے والی عورت ہے، وہ چاہے ملازمت پیشہ عورت ہے، آپ کی دانش مندی یہی ہے کہ آپ اپنے گھر کو حکمت کے ساتھ چلائیں. دبنا ایک الگ بات ہوتی ہے، حکمت الگ چیز ہوتی ہے. اگر آپ کی حکمت کے ساتھ مصلحتاً خاموش ہو گئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ سمجھے کہ جی میں دب گئی ہوں، میں کوئی کم ہوں، میں کیوں چپ رہوں، میں بھی بول سکتی ہوں، میرے پاس بھی زبان ہے. بول کون نہیں سکتا؟
ہر بندہ بول سکتا ہے، لیکن کہاں بولنا ہے، کب بولنا ہے اور کتنا بولنا ہے، یہ سیکھ لیں تو میرا خیال ہے وہ چاہے مرد، حکمت ہے، یہی ہاں وہ چاہے حکمت ہے مرد ہو جی. چاہے خواتین ہو، اگر یہ سیکھ لیں تو بہت امید کی جا سکتی ہے کہ گھر ٹوٹنے سے بچ جائیں گے. چلیں جناب سر عاصم اللہ بخش، آپ آخری کچھ ٹاپک کے حوالے سے کہنا چاہیں؟ بس میڈم کی بات کو ہی میں تائید کرتا ہوں. آپ کے پاس بھی وقت کی کمی ہے اور مجھے اس کا احساس ہے، تو وہ جو میڈم نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اٹ سمز اپ ایوری تھنگ. چلیں جی، شکریہ آپ دونوں کا بہت بہت. اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ.